सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 36 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम इकट्ठे बैठ गए। मैं इतना अहमक तो नहीं था कि उन हिंदुओं पर अपना आप जाहिर कर देता। मैंने अपना पर्दा उठा देने की ज़रूरत इसलिए महसूस की थी कि मैं भी दहशतगर्द बनने का इरादा दिल में लिए हुए था। मुझ जैसे मफरूर कातिल आमतौर पर डाकू, राहजन या ठग बना करते और इसी पेशे में नाम पैदा किया करते थे। सुल्ताना डाकू पैदाइशी डाकू तो नहीं था। पुलिस के एक अंग्रेज अफसर की फिरौनियत ने उसे डाकू बनाया था। मुझे पुलिस के ही एक अंग्रेज अफसर की फिरौनियत ने कातिल बनाया था। मुझे डाकू ही बन जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि छुप छुप कर ही बाकी उम्र गुजारनी है तो अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए। आखिर मैं फांसी के तख्ते पर ही खड़ा होना है तो जान मुल्क के काम तो आए। इस रिवायत को जिंदा रखा जाए कि अंग्रेजों को चैन और आराम से हुकूमत ना करने दी जाए। मैंने एक टेररिस्ट ग्रुप बनाना था। हमीदुल्लाह खान का भी यही इरादा था। इसके लिए जगमोहन मुझे मौजू आदमी नजर आया था। वो अभी तक इन्हीं सरगर्मियों में मसरूफ था। उसने मुझे भी पहचान लिया था और अपना आप भी मुझ पर जाहिर कर दिया था। मैंने ये बेहतर समझा कि उसके साथ अभी बात कर ली जाए। उसने पूछा था कि मैंने अंग्रेज डीएसपी को क्यों कत्ल किया था। हम जब इकट्ठे बैठे तो उसने अपने दोस्तों को मेरा तारुफ करवाया। नूरुल्लाह ने चौंक कर मेरी तरफ देखा कि ये मैंने क्या हमाकत की है। मैंने उसकी तसल्ली के लिए जगमोहन का उसके साथ तारुफ करवाया और कहा कि अब हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मैंने जगमोहन और उसके दोस्तों को तफसील से सुनाया कि मैंने अंग्रेज डीएसपी को क्यों कत्ल किया था। मैंने हमीदुल्लाह खान का भी जिक्र किया और बताया कि वो किस नवाब का बेटा है। इन नवाबों और महाराजों को भी खत्म करना है, जगमोहन के एक दोस्त ने कहा। इन्होंने अपनी रियाया को फाका कश बना रखा है। सिकंदर भाई, जगमोहन ने कहा, हमें तुम जैसे साथियों की जरूरत है। हम अब वायसराय की रेलगाड़ी को तबाह करेंगे। वो इन दिनों शिमला गया हुआ है। हम अपने जासूस भेज चुके हैं। अगर हमें पता चल गया कि वो कब और किस वक्त वापस आ रहा है तो हम रेलवे लाइन पर बम रख देंगे, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो किस वक्त वहां से चलेगा। उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। यूं भी होता है कि उसकी स्पेशल ट्रेन या रेल मोटर पर आती है तो वो उसमें नहीं होता। उसकी बोगी आम रेलगाड़ी के साथ लगा दी जाती है। ये तो बाद की बातें हैं, मैंने कहा। इस वक्त मेरा मसला ये है कि हम एक ग्रुप में किस तरह इकट्ठे हों। मैं नवाबजादा हमीदुल्लाह खान के साथ भी तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। ये मुलाकात कहाँ हो सकती है? क्या तुम हमारे पास आओगे या हम तुम्हारे पास आएं? तुम कहाँ रहते हो? मैंने उसे बता दिया और उस गांव का रास्ता भी समझा दिया जहां हम रहते थे। वही जगह बेहतर रहेगी, जगमोहन ने कहा। हम एक आबाद गांव में इकट्ठे हुआ करते हैं या हम अपने शहर में मीटिंग किया करते हैं। तुम्हारा वहां आना ठीक नहीं। ना गांव में ना शहर में तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा है। कभी हम आ जाएंगे। उनके साथ बहुत बातें हुई। हम इस बात पर मुत्तफिक थे कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी और मुसलसल तखरीबकारी के जरिए आज़ाद करवाया जा सकता है और इस काम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को तैयार करना होगा। तुमने कुछ खाया पिया भी है? जगमोहन ने पूछा। गाड़ी से उतरे थे तो स्टेशन से बाहर आकर दूध के साथ एक बंद खाया था, मैंने जवाब दिया। अब देखो क्या वक्त हो गया है, दोपहर गुजर गई है। मैं तुम्हें गांव में नहीं ले जाऊंगा, उसने कहा। हमारे साथ चलो, 2 मील तक चलना होगा। तुम दोनों को एक जगह बिठा देंगे और हम गांव से तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे। भूख परेशान कर रही थी। हम उठकर उनके साथ चल पड़े। सिकंदर भाई, जगमोहन ने कहा, तुम खाली हाथ तो नहीं होगे? रिवॉल्वर है? मैं तो पुलिस की हिरासत से भागा हूं, मैंने जवाब दिया। पुलिस की जो एक राइफल हाथ आई थी वो दरिया में फेंक दी थी। अब खाली हाथ हूं। ये ठीक नहीं, जगमोहन ने कहा। तुम्हारे पास हर वक्त रिवॉल्वर होना चाहिए। भाई नूरुल्लाह के पास तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ भी नहीं, नूरुल्लाह ने कहा। रिवॉल्वर ना सही, खंजर तो पास रखा करो, जगमोहन ने कहा। नूरुल्लाह के पास खंजर था। मैं समझ ना सका कि उसने क्यों कहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं। हम चले जा रहे थे। इलाका ज्यादा कटा फटा होता जा रहा था।
ہم تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ جگموہن نے کہا کہ راستے سے ہٹ آؤ۔ وہ راستے سے ہٹ کر نشیب میں اتر گیا۔ درخت زیادہ ہوتے جا رہے تھے اور گھاس اونچی تھی۔ نشیب گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو نشیب مڑ کر مٹی کی دو ٹیکریوں کے درمیان گلی کی صورت اختیار کر گیا، اور آگے جا کر درخت جو ٹیکریوں کی ڈھلانوں پر تھے ہمارے اوپر جھکے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ ایسی اوٹ تھی جہاں ٹیکریوں کے اوپر سے بھی ہم کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ جگموہن میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ میرے پیچھے ہو گیا، باقی سب ہمارے پیچھے تھے۔ میں جگموہن کی عقل کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر لے جا رہا ہے۔ راستے سے ہٹنے کا مطلب ہی یہی تھا۔ رک جاؤ! مجھے جگموہن کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ڈبل بیرل بندوق کی نالیاں میری پیٹھ کے ساتھ لگ گئیں۔ جگموہن نے کہا، پیچھے نہ دیکھنا، سکندر ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پیچھے آوازیں سنائی دیں۔ جگموہن کے کہنے کے باوجود میں نے پیچھے دیکھا۔ جگموہن کے ساتھیوں نے نور اللہ کو اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اس کا ایک بازو ایک نے اور دوسرا دوسرے نے پکڑ لیا تھا۔ سامنے دیکھ سکندر! جگموہن نے بندوق کی نالیاں میری کمر میں دباتے ہوئے کہا، تو نے میرے ساتھیوں کو عمر قید دلائی تھی، اب تجھے پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں گا۔ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے، 10,000 نقد وصول کر کے اپنے لیڈر کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے خیال آیا کہ جگموہن نے مجھ سے اور نور اللہ سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ریوالور یا خنجر ہے یا نہیں۔ اسی ارادے کے پیش نظر اس نے پوچھا تھا۔ اس نے میرے سر پر لپٹی ہوئی پگڑی اتار لی۔ یہ لو! اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ پگڑی پھاڑ ڈالو اور اس سے اس کے یعنی نور اللہ کے ہاتھ پیٹھ پیچھے اور پاؤں بھی باندھ دو۔ باقی پگڑی سے اس کے یعنی میرے ہاتھ پاؤں باندھیں گے۔ جلدی کرو! اس نے مجھ سے کہا، تجھے گولی نہیں ماروں گا سکندر، تم دونوں کو باندھ کر یہاں لٹا دیں گے۔ میرا ایک دوست بندوق لے کر تمہارے سر پر کھڑا رہے گا اور میں چوکی سے پولیس کو لے آؤں گا، چوکی دور نہیں۔ دیکھا سکندر! نور اللہ نے کہا، تم نے سانپ کے بچوں پر اعتبار کیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ جگموہن نے مجھے پیچھے کو گھمایا۔ اپنے ساتھی کو دیکھ لے کس طرح باندھا جاتا ہے۔ جگموہن نے مجھے کہا، میں نے دیکھا وہ دونوں ہندو نور اللہ کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے دونوں ہاتھ اوپر تھے۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی، وہ یہ تھی کہ بایاں بازو نیچے کیا اور پیچھے کو گھمایا۔ یہ بازو بندوق کو لگا اور بندوق میرے جسم سے ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں پیچھے کو مڑا اور اپنا دایاں بازو گھمایا۔ میرا ہاتھ بند ہو کر مکہ بن گیا تھا۔ یہ مکہ جگموہن کے منہ پر ذرا بائیں طرف لگا۔ وہ ہٹا کٹا جوان آدمی تھا لیکن میرے مکے نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ میری اس حرکت میں 3 یا 4 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ ایسا زوردار اور اچانک مکہ کوئی پیشہ ور باکسر ہی سہ سکتا ہے۔ جگموہن پیچھے کو گر رہا تھا۔ اس حالت میں وہ فائر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے پیٹ میں لات ماری، اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی اور بندوق اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ ادھر نور اللہ کو اپنے نیفے میں اڑسا ہوا خنجر نکالنے کا موقع مل گیا۔ خنجر دیکھ کر وہ دونوں ہندو پیچھے ہٹے۔ میں نے بندوق اٹھا لی اور کارتوسوں کی بیلٹ جو جگموہن کے کندھے سے لٹک رہی تھی آگے بڑھ کر لے لی۔ ہم دونوں نے تینوں کو اکٹھا بٹھا دیا۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ سکندر کو کوئی نہیں پکڑ سکتا؟ میں نے ان سے کہا۔ تینوں نے ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی سی آوازوں میں کہا کہ انہیں جان سے نہ ماروں۔ تم بندوق بھی لے جاؤ، ان میں سے ایک نے کہا، کارتوس بھی لے جاؤ، ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں یہ بھی لے لو۔ دوسرے نے کہا، ہم واپس چلے جائیں گے۔ بندوق مجھے دے سکندر، نور اللہ نے کہا، انہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ میری پگڑی سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو نور، میں نے کہا۔ نور اللہ نے پگڑی کو لمبے رخ درمیان سے پھاڑا اور باری باری تینوں کے ہاتھ پیٹھوں کے پیچھے اور پاؤں باندھ دیے۔ پگڑی تینوں کے لیے کافی ہو گئی تھی، پھر بھی ایک ٹکڑا بچ گیا تھا۔ میرے کہنے پر نور نے اس ٹکڑے کے 3 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تینوں کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اب تینوں پر ایک ایک کارتوس چلاؤ، نور اللہ نے کہا۔ سر میں نہ چلانا، پیٹ میں، تاکہ تڑپ تڑپ کر مریں۔ نہیں نور، میں نے کہا، جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، انہیں زندہ رہنے دو، کوئی ادھر سے گزرے گا تو انہیں کھول دے گا۔ کوئی نہ آیا تو آج کل سانپ تو نکلتے ہی رہتے ہیں، سانپ کو سانپ ہی مارے تو اچھا ہے۔ چلو چلیں۔ بندوق ساتھ رکھو گے؟ نور اللہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، ساتھ لے چلتے ہیں۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ ابھی ہمارا بہت سا سفر باقی تھا۔ ہمارا سفر جو باقی تھا وہ اسی طرح پورا ہوا جس طرح ہم نے پہلے سفر کیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے چہرے کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اتنی لمبی داڑھی میں بھی میرا چہرہ ان لوگوں کے لیے قابل شناخت رہتا تھا
जिन्होंने मुझे 2-3 मर्तबा देखा होता था। जगमोहन ने मुझे बड़ी आसानी से पहचान लिया था। इस वजह से मुझे और ज्यादा एहतियात से सफर करना पड़ा। पहले की तरह मैं और नूरुल्लाह दिन के वक्त आबादियों से दूर दूर चलते रहे और रात को ऐसी जगह पहुंच गए जहां से लारी मिल गई। लारी ने हमें हमारी मंजिल के करीब पहुंचा दिया। उस इलाके में हमें ज्यादा एहतियात करनी पड़ी, क्योंकि मैं खतरा महसूस कर रहा था कि ऐसी निशानदही ना हो चुकी हो कि हम लोग यहीं कहीं रहते हैं। शाम के बाद हमें 15-16 मील देहाती इलाके में पैदल चलना पड़ा। आधी रात से कुछ पहले हम दोनों मंजिल पर पहुंच गए। छोटा सा वो गांव बिल्कुल खामोश था। सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे। मुझे ख्याल आया कि हम बड़े खतरे में रह रहे हैं। जिस तरह हम किसी को पता चले बगैर गांव में आ गए हैं, इसी तरह हमारे दुश्मन भी आ सकते हैं और पुलिस भी आ सकती है। मैंने अपने मकान में दाखिल होने से पहले नूरुल्लाह से इस खतरे का इजहार किया। अल्लाह मालिक है यार, नूरुल्लाह ने लापरवाही से कहा। हम कौन से नवाब हैं जिनके साथ बॉडीगार्ड हर वक्त रहेंगे, और रात को जब हम आराम फरमा रहे हों तो वो जाग कर पहरा देते रहें। हम इन्हीं खतरों में रहने वाले लोग हैं। तुम तो अब आए हो, मैं तुमसे बहुत पहले का इन खतरों में जिंदगी गुजार रहा हूँ। गांव का एक आदमी रात को पहरे पर होना चाहिए, मैंने कहा। उसे थोड़े से पैसे दे दिया करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे, नूरुल्लाह ने कहा। अगर रात को पुलिस का कोई आदमी या कोई हमारा दुश्मन आ गया और उसने उस अकेले आदमी की शहरक पर खंजर की नोक या कनपटी पर रिवॉल्वर की नाली रख दी, तो हमारा आदमी सारे राज उगल कर हमें पकड़वा देगा। मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा ख्वाजा साहब ने खोला। मुझे देखते ही उन्होंने बेताबी से मुझे गले लगा लिया। क्वाड़ के पीछे से हमारा एक आदमी निकला। उसके हाथ में खंजर था। जब भी दरवाजे पर दस्तक होती थी तो हम दरवाजा इसी तरह खोलते थे कि एक आदमी दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता था और दूसरा आदमी दरवाजा खोलता था। दरवाजा खुलता था तो दरवाजे के साथ खड़े होने वाला आदमी क्वाड के पीछे हो जाता था। वो इस काम के लिए तैयार रहता था कि अंदर आने वाला कोई गैर हो या खतरनाक हो तो उसे पीछे से दबोच लिया जाए। सबसे ज्यादा बेताबी से तो मुझे शहनाज मिली। उसने मुझे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया और बहुत जोर से भींचा। उसने बहुत देर तक मुझे अपने साथ लगाए रखा। हमीदुल्लाह खान भी मुझे इसी तरह बगलगीर होकर मिला। वहां एक और आदमी भी था जिसे दूसरे कमरे में से बुलाया गया था। वो कुतुबुद्दीन था। मुझे तो ये तवक्को थी कि कुतुबुद्दीन मुझसे नाराज होगा, क्योंकि यहाँ उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। लेकिन वो मुझे खंदा पेशानी से मिला। चचा जान, मैंने उसे कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे दोस्तों ने आपको बहुत परेशान किया। मुझे नूरुल्लाह ने सारी बात बता दी है। नहीं सिकंदर, कुतुबुद्दीन ने कहा, अफसोस करने की जरूरत नहीं। इतनी ज्यादा एहतियात जरूरी है। अगर ये लोग एहतियात ना करते तो मैं तुम लोगों से मायूस हो जाता। पहले मेरे घर का हाल अहवाल सुनाओ। मैं आपके घर में कुछ खतरा पैदा कर आया हूँ। मैंने उसे पूरी तफसील से सुनाया कि उसकी गैर हाजिरी में उसके घर में क्या वाकयात पेश आए थे। उसे यह भी सुनाया कि एक आदमी ने जिसका नाम शाह मुगल था क्या किया था और वो किस तरह मेरे पास आया था। फिर जिस तरह उस इलाके का थानेदार मेरे पास आया और मैंने उसे जिस तरह टाला था वो भी सुनाया। ये वाकयात सुनकर वो बहुत परेशान हुआ। उसे ज्यादा डर थानेदार का था। इतना ना डरें, मैंने उसे कहा। मैं आयशा को अच्छी तरह समझा आया था कि थानेदार फिर आए तो उसे कहना कि शाह साहब अचानक ही आ गए थे और अचानक ही चले गए। मैंने आयशा को यह भी कहा था कि थानेदार से कहना कि शाह साहब की बातें मेरे मामू के साथ होती थी, इसलिए मैं शाह साहब के मुतल्लिक कुछ नहीं जानती। और चचा जान, ये भी ख्याल रखना कि मैंने आयशा को अपनी असलियत बता दी थी। क्या तुमने मेरी बीवी को भी अपनी असलियत बताई है? कुतुबुद्दीन ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। वो बेचारी सीधी सादी औरत है, उन्हें बताना मुनासिब नहीं था। आयशा को बताना जरूरी था। अब आप ये सोच लें कि ये थानेदार 7-8 रोज के बाद आपके घर आएगा। उसे यही बताएं कि शाह साहब अचानक आ गए थे और जिस वक्त आए उस वक्त उन्होंने कोई वजीफा करना था और आपने उन्हें अपने घर बिठा लिया था। आपको जल्दी अपने गांव चले जाना चाहिए। ये तो मैं संभाल लूंगा, कुतुबुद्दीन ने कहा। मुझे ये बताएं कि मैंने करना क्या है और आप लोग क्या करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कुछ जवान आदमी इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग देना आपका काम है। आप जहां भी जाएंगे, मैं और मेरे जवान आपके साथ होंगे। इस सिलसिले में वहां आपके साथ कुछ बातें हुई थी। मैंने कहा, अभी हमने सिर्फ इरादा किया है, हम जल्द ही आपके पास आएंगे।
یا آپ کو کوئی پیغام بھیجیں گے؟ کتب بھائی، خواجہ صاحب نے کہا، اس کام کو اتنا آسان نہ سمجھنا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ احتیاط کی تو بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ جوش اور جذبات میں آ گئے، یا آپ کے جوانوں نے، بلکہ کسی ایک بھی جوان نے ذرا سی بھی غلطی کر ڈالی، تو سب اندر ہو جاؤ گے۔ قطب الدین کو میں نے، حمید اللہ اور خواجہ صاحب نے کئی ایک اور باتیں سمجھائیں، اور اسے رات کو ہی رخصت کر دیا گیا۔ حمید بھائی، میں نے حمید اللہ خان سے پوچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ الطاف کہاں ہے؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ مارا گیا ہے، لیکن بتانے والے کو یقین نہیں تھا کہ وہ واقعی مارا گیا ہے یا پکڑا گیا ہے۔ یقین کے ساتھ میں بھی نہیں کہہ سکتا، حمید اللہ نے جواب دیا۔ اس گاؤں سے جب ہم بھاگے تھے تو تم سے الگ ہو کر میں اور الطاف گاؤں سے نکل آئے تھے۔ کچھ دور تک ہم اکٹھے رہے، پھر تعاقب کرنے والے قریب آ گئے۔ ہم ایسے راستے پر دوڑے جا رہے تھے جس کے بائیں طرف گہری کھائیاں تھیں۔ کھائیوں کا مجھے اس طرح پتا چلا کہ الطاف کا پاؤں پھسلا اور وہ بائیں طرف گرا۔ میں ذرا سا رکا، مجھے اس کے گرنے کی آواز سنائی دی، تو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ سیدھا اور اونچا ٹیلا ہے یا اس طرف گہری کھائی ہے۔ میں رک نہیں سکتا تھا۔ پیچھے سے کسی کی آواز آئی کہ ایک تو نیچے جا پڑا ہے۔ میں وہاں سے دوڑ پڑا۔ آگے کٹی پھٹی زمین تھی، میں اس کے اندر چلا گیا۔ بارش شروع ہو گئی تھی، اس سے مجھے بھاگنے میں دشواری تو محسوس ہوئی، لیکن میرے پیچھے آنے والے دور رہ گئے۔ ان کے دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ الطاف گہرائی میں گر پڑا تھا اور ہمارے پیچھے آنے والے اسے پکڑنے کے لیے چلے گئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ گر کر مر گیا یا مار دیا گیا ہے، میں نے کہا۔ اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو ہمارے اس ٹھکانے کی نشاندہی ہو چکی ہوتی۔ تم نہیں جانتے سکندر، حمید اللہ نے کہا، الطاف اتنا کچا نہیں، وہ جان دے دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ حمید اللہ خان سنا رہا تھا کہ وہ کس طرح واپس پہنچا، اور شاید وہ یہ بتا رہا تھا کہ الطاف کیسا آدمی ہے، لیکن میں ہوش و حواس کی دنیا سے نکل گیا تھا۔ اتنے لمبے سفر نے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ صرف سفر ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ جو سفر میں نے کیا تھا اس کا زیادہ تر اثر ذہن اور اعصاب پر پڑا تھا۔ مسلسل ایک خوف طاری رہا۔ اگر کہیں ذرا سا رکے بھی تھے اور آنکھ لگی بھی تھی تو اس طرح لگی تھی کہ تھوڑی سی نیند کی اور ایک آنکھ کھلی رکھی۔ جب آنکھ کھلی تو اگلا دن آدھا گزر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب کھانے پر اکٹھے ہوئے۔ اب میں نے انہیں سنانا تھا کہ میں قطب الدین کے گھر تک کس طرح پہنچا تھا، اور کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیسے کیسے آدمی ملے۔ سکندر، شہناز بے اختیار ہو کر بولی، خدا کے لیے اب کہیں نہ جانا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ خون بول رہا تھا جو ہم دونوں کی رگوں میں مشترکہ تھا۔ مجھ پر جو بیتی تھی اور میں جس انداز سے سنا رہا تھا وہ کوئی مرد ہی برداشت کر سکتا تھا۔ بزدل نہ بنو شہناز، حمید اللہ نے اسے کہا، اور مت بھولو کہ تم کس کی بیوی اور کس کی بہن ہو۔ میں نے جگ موہن کا ذکر خاص طور پر کیا اور اپنے ان ساتھیوں کو پوری تفصیل سے سنایا کہ اس سفر کے دوران وہ مجھے 2 دفعہ کس طرح ملا تھا۔ وہ پہلی بار ملا تو اس وقت حمید اللہ اور الطاف بھی ساتھ تھے۔ اس وقت تو میں نے جگ موہن پر اپنا آپ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنی دوسری ملاقات سنائی جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے جگ موہن پر اپنا راز فاش کر دیا تھا، تو حمید اللہ مجھ پر برس پڑا۔ خواجہ صاحب نے بھی مجھے کہا کہ میں نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس غلطی کی سزا پا چکا تھا، لیکن اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے انہیں یہ واقعہ بھی سنایا کہ جگ موہن مجھے اور نور اللہ کو کس طرح کھانے کے بہانے جنگل کے ایک دور دراز گوشے میں لے گیا تھا۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں اور نور اللہ کس طرح اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو باندھ کر آ گئے ہیں۔ کیا تم نے اسے یہ ٹھکانہ بھی بتا دیا تھا؟ خواجہ صاحب نے پوچھا۔ ہاں خواجہ صاحب، میں نے جواب دیا، میں نے یہ حماقت بھی کی ہے، اور تم نے سب سے بڑی حماقت یہ کی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ان تینوں کو زندہ چھوڑ آئے ہو۔ جہاں ہم انہیں پھینک آئے ہیں وہ وہاں سے زندہ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے۔ حمید اللہ خان نے کہا، تم نے ان کے ہاتھ پاؤں پگڑی سے باندھے ہیں جو آسانی سے کھولے جا سکتے ہیں۔ مجھے ایک اور شک بھی ہے، خواجہ صاحب نے کہا، بلکہ میں اسے یقین کہوں گا کہ دوسری مرتبہ یہ ہندو جس کا نام تم جگ موہن بتاتے ہو، اسی اسکیم کے تحت تمہارے راستے میں آیا تھا۔ اس نے تمہیں کہیں دیکھا ہوگا اور اس جگہ تمہارے سامنے آیا جہاں سے وہ تمہیں اپنے مطلب کی جگہ پر لے جا سکتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں انتقام لینا چاہتا تھا، ورنہ وہ تمہیں کئی روز پہلے گرفتار کروا چکا ہوتا۔ تم نے ایک ہندو پر اعتبار کیا ہی کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے اپنے گھر کو خیر بات کہہ چکا ہے،
میں نے جواب دیا، میں نے اپنی سروس میں جو دہشت گرد پکڑے ہیں وہ سب ہندو ہیں، اور ان میں ایک دو سکھ بھی تھے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کروائیں۔ تم عقل مند ہو سکتے ہو سکندر، خواجہ صاحب نے کہا، اور تم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہو، لیکن تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے اتنی لمبی عمر میں دیکھا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندو اور مسلمان ایک محاذ پر اکٹھے ہو جائیں اور بھائیوں کی طرح مشترکہ جنگ لڑیں۔ ہندو انگریز کی نسبت مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ تم شاید بھول گئے ہو، میں نے نواب کے ہاں تمہیں بتایا تھا کہ سن 1857 میں مسلمانوں نے انگریزی راج کے خلاف بغاوت کر کے آزادی کی جنگ شروع کی تھی، تو تمام ہندو راجے اور مہاراجے انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے مقدمے میں اس کے خلاف جتنے گواہ پیش ہوئے وہ سب ہندو تھے۔ خواجہ صاحب نے مجھے کئی اور واقعات سنا کر یہ ثابت کیا کہ ہندو مسلمان کا خونی دشمن ہے، اور ہندو ہندوستان کو آزاد کروانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا، وہ فرنگی راج کی جگہ ہندو راج لانا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ ان کے سیاسی اور مذہبی پیشوا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے حاکم مسلمان تھے، اور اگر انگریز چلے گئے تو مسلمان ایک بار پھر اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اس لیے ہندو نہیں چاہتے کہ مسلمان آزادی کی جنگ میں شریک ہوں۔ خواجہ صاحب بزرگ تھے، میں انہیں اپنا پیر استاد مانتا تھا، لیکن ان کی یہ بات ماننے کو جی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ ایک ہندو نے مجھے ڈنک مار بھی دیا تھا۔ میں نے خواجہ صاحب کی مخالفت میں کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ اس وقت حمید اللہ خان، خواجہ صاحب، نور اللہ اور ہمارا ایک اور ساتھی جو وہاں موجود تھا، سب کے سب میری اس حرکت پر ناراض تھے کہ میں نے اپنے ٹھکانے کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ تینوں ہندو مرے ہوئے ہی وہاں سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ جگہ عام راستے سے بہت دور تھی۔ میری اس بات کی تائید نور اللہ نے کی۔ نور اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ بزدل ہندو ہیں، وہ زندہ رہ بھی گئے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ رات کو جب ہم اپنا پلان بنانے کے لیے بیٹھے تو خواجہ صاحب نے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں یہ ٹھکانہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی دوربین نگاہیں کوئی خطرہ دیکھ رہی تھی، لیکن حمید اللہ خان ان کی مخالفت کر رہا تھا۔ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، حمید اللہ خان نے کہا، آپ ان سے نہ ڈریں۔ نادان بچوں کی سی باتیں نہ کرو نواب زادے، خواجہ صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یہ معصوم اور غریب سے لوگ ہمیں ڈاکو سمجھ کر ہم سے ڈرتے ہیں، اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ انہیں ان چند ٹکوں کی ضرورت ہے جو ہم انہیں دیتے رہتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن انہی میں سے کوئی لالچ میں آ کر ہمیں پکڑوا دے گا۔ اور یہ کبھی نہ بھولو کہ ہمارے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت عورت بھی ہے۔ مرد ہر طرح کی ذلت اور مصیبت برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عورت کو خراب ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ جو کچھ کرنا ہے فوراً کرو۔ اگر تم لوگ ایک بار میدان عمل میں آ گئے تو پھر کوئی ڈر باقی نہیں رہے گا۔ کئی آدمی تمہیں مل جائیں گے جس طرح قطب الدین مل گیا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، وہ مخلص آدمی ہے۔ خواجہ صاحب، حمید اللہ خان نے کہا، پیسے ختم ہو رہے ہیں، 5-7 دنوں تک ہم خالی ہو جائیں گے۔ کچھ اور کرنے سے پہلے پیسوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کیا بندوبست کرو گے؟ کسی کا گھر خالی کریں گے، حمید اللہ خان نے کہا۔ ایک بندوبست تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راہزنی کریں، لیکن ہم کسی کی اپنے خون پسینے کی کمائی جیب میں نہیں ڈالیں گے۔ کوئی ہندو ساہوکار دیکھیں گے، ان ساہوکاروں نے لوگوں سے سود وصول کر کر کے تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک آسامی پر میری نظر ہے، میں نے کہا، شموں کا سسر۔ حمید بھائی، میں نے تمہیں پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، آپ بھی سن لیں۔ خواجہ صاحب، شموں کو آپ نے دیکھا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ غریب کی بیٹی ہے۔ اس کا سسر مالدار زمیندار ہے۔ اس نے شموں کو کہیں دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے شموں کے باپ کو خاصی رقم دی تو اپنے بیٹے کی بارات لے آیا۔ وہ شموں کو بیوی نہیں بہو بنانے آیا تھا۔ بہو اس لیے کہ اس کا بیٹا پگلا ہے، جسمانی لحاظ سے معذور ہے اور ذہنی لحاظ سے بھی۔ اسے کس نے اپنی بیٹی دینی تھی؟ اس پگلے کے باپ نے شموں کے ماں باپ کو یہ دھوکہ دیا کہ ایک بڑے خوبصورت جوان کو دلہن بنا کر لے آیا۔ شموں نے پہلی رات اپنے اصل دلہا کو دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ نکاح لیکن پڑھا جا چکا تھا۔ شموں اور اس کے ماں باپ اب کر بھی کیا سکتے تھے؟ شموں کے سسر نے اسے خوش رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے بڑے قیمتی ریشمی کپڑے اور بہت سا زیور دیا، اور شموں کو یہ کھلی چھٹی بھی دے دی کہ وہ جب چاہے اپنے گاؤں ماں باپ کے پاس چلی جایا کرے۔
शम्मो के ससुराल का गांव शम्मो के गांव से 12-13 मील दूर था। वो ससुर की घोड़ी पर आया जाया करती थी। ख्वाजा साहब, ये शख्स जो शम्मो का ससुर है, एक और बेगैरती पर उतरा हुआ है। वो शम्मो से कहता है कि मेरा बेटा तो नाकारा है, तुम दरे पर्दा मेरी बीवी बने रहो। लेकिन शम्मो ना मानी, वो अभी तक नहीं मानी। शम्मो आई हुई है, हमीदुल्लाह ने कहा। आई हुई है? मैंने पुरमुसर्रत लहजे में कहा। फिर समझो हमारा काम हो गया। ये तो मैं भी जानता हूँ, नूरुल्लाह ने कहा। शम्मो के ससुर के पास पैसा बेअंदाज है। शम्मो ने मुझे बताया है, मैंने कहा। वो घड़े में रकम रखता है, और ये सारी दौलत उसकी हलाल की कमाई नहीं। उसके अपने मज़ारे हैं और कुछ ज़मीन बटाई पर भी दे रखी है। मज़ारों का भी पेट काटता है और उनका भी जिन्हें उसने बटाई पर ज़मीन दे रखी है। बदकार भी है, बदमाश भी है। उसने लोगों को डरा धमका कर रखने के लिए 2-3 बदमाश पाले हुए हैं। नूरुल्लाह ने कहा। तुम उसके घर में डाका डालना चाहते हो? ख्वाजा साहब ने पूछा। हाँ ख्वाजा साहब, मैंने कहा। हमीदुल्लाह खान के साथ कई दिन पहले बात हो चुकी है, और उन्हीं दिनों शम्मो के साथ भी मैंने बात की थी। वो बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि रकम वाले घड़े तक वो हमें पहुंचा देगी, लेकिन शम्मो की एक शर्त है। वो कहती थी कि उसके खामिंद और ससुर को भी कत्ल कर दिया जाए। वो बेवा होना चाहती है ताकि किसी और के साथ शादी कर सके। मैंने उसे ये नहीं कहा था कि हम किसी को कत्ल नहीं करना चाहते। वो घर भेदी बनने को तैयार है। सुबह उससे बात करो, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मैंने सुबह शम्मो को बुलाया और अलग बिठा लिया। उससे पूछा कि उसके ससुर का रवैया कुछ बदला है या नहीं। वो तो मुझे धमकियां दे रहा है, उसने जवाब दिया। कहता है कि मेरी बात पर नहीं आओगी तो तुम्हें अगवा करवा दूंगा, और अगवा करने वाले किसी शहर में ले जाकर कोठे पर बिठा देंगे। मैंने उसे कह दिया है कि जान से मार दो, अगवा करवा दो, जो जी में आए करो। ससुर बाप होता है और बाप की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने उसे बताया कि हम उसके ससुराल को क्या सजा देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर यह काम मुश्किल होगा। मैंने कहा, पहली बात यह बताओ कि वो घड़ा कहाँ है जिसमें वो मालो दौलत रखता है। सब कुछ बताऊंगी, उसने कहा। तुम उसका सब माल दौलत लूट लो, उसके घर को आग लगा दो, लेकिन उसे और उसके बेटे को कत्ल जरूर करना है। मुझे बेवा करके आना। कर देंगे, मैंने कहा। तुम बताओ कि माल कहाँ है। उसने बता दिया और घर के अंदर का नक्शा समझा दिया। गर्मियों का मौसम था, इसलिए लोग सहन में सोते थे। शम्मो और उसका खामिंद बरामदे में और उसका ससुर सहन में सोता था। ये पक्का मकान था। घड़ा एक कमरे में रखा था, और उस कमरे में बेकार चीजें और कबाड़ रखा हुआ था। किसी नावाकिफ आदमी को जरा सा भी शक नहीं होता था कि उस कूड़े कबाड़ में कहीं खजाना पड़ा हुआ हो। शम्मो का ससुर अपने आप को पूरे गांव का मालिक और नवाब समझता था। शम्मो ने बताया कि कभी चोरी डाके की बात होती है या कहीं वारदात होती है तो ये शख्स ये जरूर कहता है कि मेरे घर में कोई डाकू दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। ड्योढ़ी में कोई नौकर तो सोता होगा, मैंने कहा। नहीं, शम्मो ने जवाब दिया। यही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो किसी आदमी को ड्योढ़ी में नहीं रखता, क्योंकि वो कहता है कि उसके घर में कोई चोरी या डकैती की नीयत से नहीं आ सकता। रखवाली के लिए एक कुत्ता है जो रात को घर से बाहर होता है। वो जिस अजनबी को देखता है उस पर भौंकता है। खूनखार कुत्ता है। उसके पास शायद शिकारी बंदूक भी है, मैंने कहा। वो शिकार का शौकीन है, शम्मो ने कहा, लेकिन बंदूक रात को अपने पास नहीं रखता। बंदूक बड़े कमरे में दीवार के साथ लटकती रहती है। इस तरह मैंने उससे मकान का तमाम नक्शा मालूम कर लिया। मकान ऐसा था कि उसमें नकब लगाए बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता था। दूसरा तरीका यह था कि शम्मो अंदर से दरवाज़ा खोल दे। मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि उसे इशारा मिल गया तो वो दरवाज़ा खोल देगी। अगर मेरे ससुर को कत्ल ना कर सको तो मेरे खामिन को ज़रूर कत्ल कर देना, उसने कहा। उसके साथ बात पक्की करके मैंने हमीदुल्लाह खान के साथ बात की। उसने कहा कि यह वारदात उसके पेशावर आदमी करेंगे और उन्हें हिस्सा भी देना पड़ेगा। मैंने कहा, घर भेदी मौजूद है, वारदात हमें खुद करनी चाहिए। ये हमारे साथी हैं सिकंदर, हमीदुल्लाह खान ने कहा। इनका पेशा ही यही है, वारदात हम खुद करें तो भी उन्हें कुछ तो देंगे ही। दूसरी वजह यह है कि शम्मो कच्ची औरत है, पहले हमारी निशानदही कर चुकी है। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि वो सिखाया और हमारी बातें उस पर असर कर गईं। ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, फिर अपना और मेरा अंजाम जानते हो क्या होगा। अगर हमारे साथी पकड़े गए तो उन्हें सिर्फ डकैती की सजा मिलेगी।
حمید اللہ خان ٹھیک کہتا تھا۔ اس نے اسی روز یہ انتظام کیا کہ نور اللہ کو کسی گاؤں اور ایک آدمی کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شام کے بعد آ گیا۔ واردات 3 آدمیوں نے کرنی تھی۔ نور اللہ کے ساتھ اسی گاؤں کا ایک آدمی تھا جس میں ہم رہتے تھے، اور تیسرا آدمی وہ تھا جسے نور اللہ ساتھ لایا تھا۔ اگلی صبح شمو کو بلا کر کہا کہ وہ آج ہی اپنے سسرال چلی جائے اور رات کو جاگتی رہے۔ اسے قریب سے ہی ایک گیدڑ کے بولنے کی آواز آئے گی، وہ اٹھ کر ڈیوڑی کا دروازہ اندر سے کھول دے۔ کوئی آواز نہ نکالنا، شمو نے کہا۔ میرا سسر اور خاوند سو جائیں گے تو میں اندر سے دروازے کی زنجیر اتار دوں گی۔ تم خاموشی سے آنا، تمہیں دروازہ کھلا ملے گا۔ لیکن کتے کا کیا کرو گے؟ میں یہ تو نہیں کر سکوں گی کہ میرا سسر اسے باہر چھوڑ دے اور میں اسے اندر باندھ دوں۔ اس کا بندوبست ہو جائے گا، میں نے کہا، تم وہاں چلی جاؤ۔ ہم نے شمو کو گھوڑی پر سوار ہو کر جاتے دیکھا۔ گاؤں کا ایک غریب سا آدمی اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ ہمیشہ وہی آدمی اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ نور اللہ پیشہ ور ڈکیت تھا۔ اس نے کتے کا بندوبست یہ کیا کہ اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ دیہاتی علاقے میں مویشی تو مرتے ہی رہتے تھے جنہیں باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ نور اللہ ایسے ہی کسی مردار کی تلاش میں گیا تھا، اور جگ موہن کی بندوق اور کارتوس بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ 3 4 گھنٹوں کے بعد واپس آئے۔ ان کے پاس بیل کا ایک سینگ تھا اور بندوق سے ماری ہوئی ایک فاختہ تھی۔ ان دونوں نے فاختہ کے پر اتار کر اس کے ٹکڑے کیے اور انہیں سینگ میں ڈال کر اچھی طرح دبا دیا کہ گر نہ پڑیں۔ یہ رکھوالی والے کتے کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تینوں روانہ ہوئے۔ میں اور حمید اللہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ ہم دونوں نے گاؤں سے تھوڑی دور رک کر ان کا انتظار کرنا تھا۔ حمید اللہ خان کے پاس ریوالور اور میرے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ خطرے کی صورت میں ہم نے اپنے ان ساتھیوں کی مدد کو پہنچنا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ گاؤں والے ان کے تعاقب میں آئے اور ہماری طرف سے صرف ایک گولی فائر ہوئی تو تعاقب میں آنے والے بھاگ جائیں گے۔ نور اللہ اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے مکان کا محل وقوع اور اندر کا نقشہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ ان تینوں کے پاس 2 لمبے چاقو اور ایک خنجر تھا، اور 2 کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ انہوں نے صرف رقم لانی تھی اور بندوق، بمہ، کارتوس، زیورات کو ہاتھ نہیں لگانا تھا، کیونکہ سسر نے تمام زیور شموں کو دے دیا تھا۔ انہوں نے یہ واردات جس طرح کی وہ ہمیں انہوں نے واپس آ کر بتایا تھا۔ یہ میں آپ کو یہیں سنا دیتا ہوں۔ مکان تلاش کرنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ اس گاؤں میں 2 پکے مکان تھے، دوسرا مکان چھوٹا تھا۔ بڑا پکا مکان شموں کے سسر کا تھا۔ اس کے دروازے میں کتا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تینوں ابھی کچھ دور تھے کہ کتے نے آہستہ آہستہ غرانا شروع کر دیا۔ نور اللہ وہ سینگ آگے کر کے کتے کی طرف آہستہ آہستہ گیا۔ اس نے بتایا کہ کتا واقعی خونخوار تھا۔ سینگ کے اندر فاختہ کے گوشت کی بو پر کتا قریب آ گیا اور سینگ کو سونگنے لگا۔ نور اللہ ایک طرف چل پڑا، کتا اس کے ساتھ گیا۔ ذرا پرے جا کر نور اللہ نے سینگ 15 20 قدم دور پھینک دیا۔ کتا دوڑا گیا اور سینگ میں سے گوشت نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ واپس آ کر نور اللہ نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا تو یہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ تینوں اندر چلے گئے۔ شموں کا سسر صحن میں سویا ہوا تھا۔ اسے جگایا گیا۔ چاندنی اتنی سی تھی کہ نظر ٹھیک کام کرتی تھی۔ کون ہو اے؟ شموں کے سسر نے بڑے روب سے کہا۔ ہونٹ سی لو، نور اللہ نے اسے کہا۔ اٹھو اور برآمدے میں بیٹھ جاؤ۔ اگر مرنا چاہتے ہو تو منہ سے آواز نکالو۔ دوسرے دونوں آدمیوں نے شموں اور اس کے خاوند کو جگایا۔ شموں تو پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ شموں سے کہا گیا کہ لالٹین جلائے۔ وہ لالٹین جلا کر لے آئی۔ شموں کا خاوند بالکل پاگل تو نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ذرا سا نقص تھا، اور اس کی ایک ٹانگ کھچی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ بھی ٹیڑھا تھا۔ اس نے نور اللہ اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ہمارے ساتھی اسے پکڑ کر اس کمرے میں لے گئے جس میں روپیوں والا گھڑا رکھا تھا۔ ایک آدمی شموں کے سسر کے سر پر کھڑا رہا۔ شموں کو اندر لے گئے۔ ہمارے ساتھیوں کو گھڑا مل گیا۔ اس زمانے میں سکے زیادہ چلتے تھے۔ گھڑے میں نوٹ بھی تھے اور سکے بھی۔ ان آدمیوں نے یہ سب ایک چادر میں ڈال کر باندھ لیے، پھر دوسرے کمرے میں آ کر بندوق دیوار سے اتاری۔ کارتوسوں کی بیلٹ بھی وہیں لٹک رہی تھی، یہ بھی اتاری اور باہر نکل آئے۔ خونخوار کتا گھر سے دور سینگ میں سے فاختہ کا گوشت نکالنے میں مصروف تھا۔ وہ گاؤں سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ شموں کے سسر نے باہر آ کر شور شرابہ کیا۔ ہمارے ساتھیوں کے پاس اتنا وزن نہیں تھا کہ وہ بھاگ نہ سکتے۔ انہوں نے تو صرف رقم اٹھا رکھی تھی۔
وہ تینوں دوڑ پڑے۔ شموں کے سسر کا شور اور اس کی للکار اتنی بلند تھی کہ گاؤں کے لوگ جاگ اٹھے اور شور بڑھنے لگا۔ یہ تو سسر نے دیکھ لیا تھا کہ ڈاکو کس طرف سے گاؤں سے نکلے ہیں۔ وہ اور گاؤں کے لوگ اسی طرف سے گاؤں سے باہر ان کے پیچھے آئے۔ ہمارے ساتھی اتنا آگے نکل آئے تھے کہ ان تک گاؤں والوں کو پہنچنا آسان نہیں تھا۔ نور اللہ نے یہ عقل مندی کی کہ شموں کے سسر کی جو بندوق وہ اٹھا لایا تھا اس میں دو کارتوس بھرے اور رک کر پیچھے کی طرف دونوں کارتوس فائر کر دیے۔ میں اور حمید اللہ خان ان سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ہم ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھی گھیرے میں آ گئے ہیں۔ ہم دونوں آگے گئے۔ میں نے اپنی بندوق میں دو کارتوس ڈالے ہوئے تھے اور حمید اللہ خان کے ریوالور میں بھی گولیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے ہوا میں فائر کیے۔ اتنے میں ہمارے ساتھی بھی ہمارے پاس پہنچ گئے۔ فکر نہ کرو، نور اللہ نے کہا، گاؤں کے لوگ میرے فائر پر رک گئے تھے، پھر وہ آگے نہیں آئے۔ تمہارے فائر سے تو وہ واپس اپنے گھروں کو بھاگ گئے ہوں گے۔ اس زمانے میں ریوالور اور بندوق کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، اور جن کے پاس یہ ہتھیار ہوتے تھے وہ انہیں نمائش کے طور پر رکھتے تھے۔ اس گاؤں میں شموں کا سسر ہی ہوگا جس کے پاس شکاری بندوق تھی۔ گاؤں کے لوگ ان ڈاکوؤں سے بہت ڈرتے تھے جن کے پاس بندوقیں یا ریوالور ہوتے تھے۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں یہ تفصیل سنائی جو میں نے پہلے ہی سنا دی ہے۔ ہم راستہ بدل کر اپنے گاؤں پہنچے۔ ہم جس مکان میں رہتے تھے اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے تھا، لیکن دور سے ہی ہم نے دیکھ لیا کہ دروازہ کھلا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ خواجہ صاحب ہمارے لیے پریشان ہو کر باہر نکل گئے ہوں گے۔ یہ خیال بھی آیا کہ شہناز ہمارے انتظار میں ہمارے لیے پریشان ہو گئی ہوگی اور ہمیں دیکھنے کے لیے اس طرف نکل گئی ہوگی جدھر ہم گئے تھے۔ مجھے کچھ غصہ آ گیا۔ رات کو ہم دروازہ اس طرح کھلا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دروازے پر جب دستک ہوتی تو ہم کس طرح دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ہم اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ دیا جل رہا تھا۔ ہم اس کمرے میں گئے تو ایسا منظر دیکھا کہ مجھ جیسے سخت جان آدمی کو بھی چکر آ گیا۔ خواجہ صاحب، شہناز اور گاؤں کا وہ آدمی جسے ہم ان کے پاس چھوڑ گئے تھے خون میں لت پت پڑے تھے اور تینوں مرے ہوئے تھے۔ خواجہ صاحب کی لاش چارپائی پر تھی۔ شہناز کی لاش دوسری چارپائی پر اس طرح پڑی تھی کہ اس کا اوپر والا دھڑ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا، اور گاؤں کے آدمی کی لاش دونوں چارپائیوں کے درمیان پڑی تھی۔ ہم نے تینوں لاشوں کو اچھی طرح دیکھا۔ تینوں کو خنجروں یا چاقوؤں سے مارا گیا تھا۔ خواجہ صاحب کے سینے میں دو چاقو لگے تھے اور ان کا پیٹ بھی چاک تھا۔ شہناز کا بھی پیٹ چیرا ہوا تھا اور اس کی شہ رگ کٹی ہوئی تھی۔ تیسری لاش پر بھی ایسے ہی زخم تھے اور اس کا بھی پیٹ چاک کیا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ لٹو کی طرح بہت تیز گھوم رہا ہو۔ حمید اللہ کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ کھڑے لاشوں کو دیکھنے لگے۔ دماغ معاف ہو گیا تھا، زبانیں بند ہو گئی تھیں، اور جسم اس طرح سن ہو گئے تھے جیسے رگوں میں خون جم گیا ہو۔ میرے نواب بھائی نے اپنی بے عزتی کا انتقام لیا ہے، حمید اللہ خان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ اسے اب کسی نے بتایا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ اسی کی انتقامی کاروائی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو وہ شہناز کو قتل نہ کرتا۔ ایسی خوبصورت عورت کو کون قتل کرتا ہے؟ ڈاکو یا راہزن ہوتے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ وہ ہمیں قتل کرنے آئے ہوں گے۔ نواب کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، حمید اللہ خان نے کہا۔ اس بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے کتنا خوفناک انتقام لوں گا۔ جس چارپائی پر خواجہ صاحب کی لاش پڑی تھی اس کے تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ کا کونا مجھے نظر آیا۔ وہاں کاغذوں کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے ویسے ہی کاغذ کا کونا پکڑ کر کاغذ تکیے کے نیچے سے نکالا اور دیکھا، اس پر لکھا تھا، سکندر، تم خوش قسمت ہو کہ یہاں نہیں تھے۔ تمہارے لیے آئے تھے۔ یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو باندھ کر جنگل میں پھینک آئے تھے، لیکن تم نے ہمیں زندہ رہنے دیا۔ تمہارے لیے بہتر یہ تھا کہ ہمیں جان سے مار آتے۔ جس روز تم نے مجھے میرے گروہ کے ساتھ گرفتار کروایا تھا میں نے اسی روز عہد کر لیا تھا کہ انتقام لوں گا۔ تمہاری پولیس نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا، پھر تمہاری بد نصیبی یہ ہوئی کہ میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری ہو گیا۔ اب تم مفرور ہو، میں تمہیں گرفتار نہیں کرواؤں گا، خود انتقام لوں گا۔ میری رگوں میں راجپوت باپ کا خون ہے۔ میں ہندوؤں کی اس نسل میں سے نہیں جو دن رات پیسے ہی گنتے رہتے ہیں۔ یہاں آیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ تم کتنے آدمی ہوگے۔ میں تمہیں قتل کرنے آیا تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ سکندر میرا بیٹا ہے۔
اور اس خوبصورت عورت نے کہا کہ سکندر میرا بھائی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ان دونوں کو ختم کر دیا۔ یہ تیسرا آدمی انہیں بچانے کے لیے آگے آیا تو ہم نے اسے بھی ختم کر دیا۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں بتایا تھا۔ اگر تم دہشت گرد بننا چاہتے ہو تو اپنا ٹھکانہ اپنے باپ کو بھی نہ بتاؤ۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ میں نے ابھی تمہیں قتل کرنا ہے۔ میں اسی علاقے میں رہوں گا اور تمہیں للکار کر قتل کروں گا۔ دور سے گولی نہیں ماروں گا۔ مرنے کے لیے تیار رہو، جگ موہن۔ میں نے یہ کاغذ حمید اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ خون جو رگوں میں جم گیا تھا وہ کھولنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، بے چینی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں پر اپنے گھونسے مارنے لگا، اور پھر میں صحن میں جا کر بڑی تیزی سے ادھر ادھر چلنے لگا۔ میں نے جگ موہن کی دلیری کا اعتراف کیا۔ ایک تو وہ یہ سوچے بغیر آیا تھا کہ میرے ساتھ یہاں کتنے آدمی ہوں گے اور وہ خود بھی مارا جا سکتا ہے۔ اس کی دلیری کا دوسرا ثبوت یہ تھا کہ اس نے 3 انسانوں کو قتل کر کے بڑے اطمینان سے اتنی لمبی تحریر لکھی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوف اور خطرے کے نام سے ہی ناواقف ہوتے ہیں۔ جگ موہن انہی لوگوں میں سے تھا۔ یہ بھی اس کی دلیری اور مردانگی کا ثبوت تھا کہ وہ مجھے گرفتار نہیں کروا رہا تھا اور وہ مجھے للکار کر مارنا چاہتا تھا۔ حمید اللہ خان باہر آ کر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے اور خواجہ صاحب نے پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ میں نے اس ہندو کو اپنا ٹھکانہ بتا کر اچھا نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ انہیں تم نے مروایا ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ حمید اللہ، میں نے اسے کہا، بہتر ہے کہ اپنی زبان بند کر لو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا ہوا ہے۔ اگر میرا ساتھ دینا چاہو تو یہ سوچو کہ اس خبیث ہندو سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ وہ تو لینا ہی ہے، حمید اللہ خان نے کہا۔ میں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دوں گا؟ اس شخص نے میری پہلی اور آخری محبت کا خون کیا ہے۔ اطمینان سے سوچو، پاگل بن کر کوئی سیدھا کام نہیں ہوتا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبح سے پہلے پہلے لاشوں کو دفن کرنا ہے۔ نور اللہ اور اس کے دونوں ساتھی الگ چپ چاپ کھڑے تھے۔ انہوں نے کوئی رائے نہیں دی، نہ کوئی مشورہ دیا۔ اتنا پتہ چلتا تھا کہ وہ اس حادثے سے لا تعلق نہیں اور وہ بھی غصے میں ہیں۔ چھوٹے سے اس گاؤں پر گہری نیند کا غلبہ تھا۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ گاؤں میں کیا قیامت گزر گئی ہے۔ ابھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ سارے جسم کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھ گیا، جیسے شکست کھا کر ہتھیار ڈال بیٹھا ہوں۔ میرے دل میں شہناز کی محبت تو تھی، لیکن وہ مر گئی تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اس سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی گزری ہوئی ساری زندگی میری نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن مردانگی کے جوش نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھ پر جذبات غالب آ گئے۔ کیا شہناز کا یہی انجام ہونا تھا؟ کیا خواجہ صاحب جیسے عظیم موسیقار کو یہیں آ کر گمنامی میں مرنا تھا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میری منزل کہاں ہے؟ کیا میں بھی ایسی ہی موت مر جاؤں گا؟ یہ اور ایسے ہی کچھ اور سوالات میرے ذہن میں آ کر مجھے ڈسنے لگے۔ ہمت ٹوٹتی گئی اور ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گا۔ سکندر، حمید اللہ خان کی آواز نے مجھے جذبات سے نکالا اور کہا، اٹھو، گاؤں والوں کو جگانا ہے اور قبریں کھودنی ہیں۔ 3 قبریں کھودنے میں بہت وقت لگے گا۔ ایک ہی گڑھا کھود کر اسے اتنا چوڑا کریں گے کہ تینوں لاشیں اس میں سما جائیں۔ میں کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ نور اللہ گاؤں کے آدمیوں کو جگا لایا۔ حمید اللہ انہیں گالی گلوچ کرنے لگا کہ انہوں نے ان کے گھر کا خیال نہیں رکھا۔ میں نے اسے روک دیا۔ ہمیں ان لوگوں سے اتنی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ ساری رات جاگ کر ہمارے گھر کی رکھوالی کرتے رہتے۔ یہ ہماری غلطی بھی تھی کہ ہم انہیں بتا کر نہیں گئے تھے۔ دراصل یہ ہماری غلطی بھی نہیں تھی۔ ہم نے مصلحت کی بنا پر انہیں نہیں بتایا تھا، اور ہم نے انہیں یہ کہا کہ وہ تینوں لاشوں کے لیے ایک چوڑا اور گہرا گڑھا کھودیں۔ ہمارے پاس لاشوں کو نہلانے اور کفنوں کا انتظام کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ شموں کے سسرال کے گاؤں کے آدمی یہاں تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں ادھر آتے دیکھا ہو اور پولیس کو ہمارے پیچھے بھیج دیں۔ پولیس کے آنے کا خطرہ بھی تھا۔ صبح تک ہمیں یہ ٹھکانہ چھوڑ دینا تھا۔ کچھ دن ہمیں محتاط ہو کر اور چھپ چھپ کر رہنا تھا۔ گاؤں کے آدمی قبر کھودنے کے لیے چلے گئے اور میں اور حمید اللہ خان اندر گئے۔
शहनाज की लाश उठाकर चारपाई पर डाली, ख्वाजा साहब की लाश भी चारपाई पर डाली, फिर तीसरे मकतूल की लाश भी चारपाई पर डाली, और ये देखने के लिए कब्रिस्तान की तरफ चले गए कि कब्र कितनी कुछ खुदी है। वो देहाती लोग थे, खुदाई का काम बड़ी तेजी से करते थे। हमारे जाने तक वो तकरीबन 1 गज गहरी खुदाई कर चुके थे। उन्होंने लंबाई ख्वाजा साहब के लंबे कद के मुताबिक रखी थी और चौड़ाई भी उतनी रखी थी जिसमें 3 लाशें पहलू ब पहलू समा सकती थीं। कुछ वक्त और लगा तो गड़ा तकरीबन 1.5 गज गहरा हो गया। हमने उन आदमियों को साथ लिया और लाशों की चारपाइयां उठा लाए। लाशें कब्र में रख दो, हमीदुल्लाह ने कहा और मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, देर ना करो। ठहरो भाइयों, गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, क्या ये मुसलमान नहीं थे? गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं पहनाया, जनाजा तो पढ़ लो। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मैंने पूछा। मैं पढ़ाऊंगा, उस बूढ़े आदमी ने कहा। हम कुल 12-14 आदमी थे, उस बूढ़े आदमी के पीछे खड़े हो गए और जनाजा पढ़ा गया। उसके बाद हमने लाशें उस मुश्तरका कब्र में इस तरह रखी कि दरमियान में ख्वाजा साहब की लाश थी, एक पहलू में शहनाज की और दूसरे पहलू में तीसरे मकतूल की लाश रखी। फिर गांव वालों को इशारा किया कि मिट्टी डाल दें। थोड़ी देर में तीनों लाशें हमारी नजरों से ओझल हो गईं। उन पर मिट्टी की बहुत बड़ी ढेरी बन गई। कब्र नहीं बनानी, मैंने कहा, मिट्टी को अच्छी तरह दबा दो और जो बच जाए वो इधर उधर बिखेर दो, कब्र का निशान न रहे। हम वापस आ गए। मेरे जहन में यही एक इरादा तड़प रहा था कि जगमोहन से इंतकाम लेना है। सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा, दुख बहुत है, मैं इस चोट को हजम नहीं कर सकता। इंतकाम लेंगे और जरूर लेंगे, लेकिन मुझे ये इत्मीनान जरूर हुआ है कि ख्वाजा साहब और शहनाज हमारे पांव के साथ बंधा हुआ ऐसा बोझ था कि हम खुलकर चल भी नहीं सकते थे। अब हमें खुलकर चलने की आज़ादी मिल गई है। मेरा जहन अभी ये सोचने के काबिल नहीं था कि जो हादसा हुआ है उसका कोई अच्छा पहलू भी है या नहीं। मैं तो जल रहा था। सबसे पहला मसला ये था कि ये ठिकाना छोड़ना था। जगमोहन ने लिखा तो था कि वो मुझे गिरफ्तार नहीं करवाएगा, लेकिन दुश्मन का कुछ भी भरोसा नहीं होता कि वो कौन सी चाल चल जाए। इसके अलावा ये खतरा भी था कि हमने डाका जनी की थी और शम्मो उस घर में थी जिस घर में वारदात हुई थी। शम्मो पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, वो कच्ची औरत थी। वापस आकर हमने उस कमरे को इस तरह साफ करवाया कि खून का कोई निशान न रहने दिया। फिर गांव वालों से कहा कि वो इस मकान में अपने मवेशी और भेड़ बकरियां छोड़ दें ताकि सुबह तक पता ही न चले कि यहाँ कोई रहता रहा है। हमने अब उस ठिकाने को छोड़ देना था, लेकिन अभी दूर नहीं जाना था। हमारे पास करीब ही एक ठिकाना था। इससे पहले हम कुछ दिन उस ठिकाने में गुजार आए थे। गांव के करीब ही से पथरीली और मिट्टी की ढेरियां शुरू हो जाती थीं, जो एक पहाड़ी सिलसिले के साथ जा मिलती थीं। उन पहाड़ों के अंदर, ऊपर और नीचे हर तरफ घने दरख्त थे। ऊंची घास थी और सरकंडों का जंगल भी था। एक जगह बारिशों का पानी भी जमा था। पहाड़ियों के अंदर कुदरती तौर पर से गार बने हुए थे, जिनमें छोटी गारें भी थीं और 2-3 खासी बड़ी गारें थीं। ये थोड़ा सा इलाका ऐसा था जैसे उसमें से गुजरने का कोई रास्ता ना हो। सिर्फ तंग सा एक रास्ता था जो पहाड़ियों के अंदर पहुंचा देता था। सुबह होते ही मैं, हमीदुल्लाह खान, नूरुल्लाह और उसके दोनों साथी अपना मुख्तसर सा सामान और बिस्तर उठाकर पहाड़ियों के अंदर चले गए। नूरुल्लाह और उसके दोनों साथी हमारी तरह भड़के और बिफरे हुए थे। वो अपनी अपनी अकल के मुताबिक मशवरे दे रहे थे। रात की वारदात की सारी रकम अभी हमारे पास थी। हमीदुल्लाह ने गार में पहुंचते ही पहला काम यह किया कि नूरुल्लाह और उसके दोनों साथियों को उनके हिस्से की रकम दे दी। नूरुल्लाह और उसके एक साथी ने, जो हमारे साथ रहता था, अपने हिस्से की रकम वापस कर दी। वो कहते थे कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, इसलिए वो इतनी रकम अपने पास रख कर क्या करेंगे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपने पास रखी। हमीदुल्लाह ने उनकी वापस की हुई रकम में से कुछ और पैसे उस आदमी को दे दिए जिसे दूसरे गांव से बुलाया गया था। उस आदमी का चेहरा बताता था कि उसे तवक्को नहीं थी कि उसके हिस्से में इतनी रकम आएगी। जब कभी तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो इशारा कर देना, उसने कहा। मेरा जीना मरना अब तुम्हारे साथ है। उसे हमने रुखसत कर दिया। अब हमारे सामने ये मसला था कि शम्मो के ससुराल वाले गांव में जो पुलिस कार्रवाई कर रही थी उसका पता चलाना था। नूरुल्लाह के मुताबिक डर था कि उसे उस गांव का कोई आदमी पहचानता ना हो। हमारा दूसरा साथी जरा दूर के इलाके का रहने वाला था। उसे भी कोई जानता पहचानता नहीं था।
اس نے خود ہی کہا کہ وہ اس گاؤں جا کر دیکھ لے گا اور معلوم بھی کر لے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس شخص پر بھروسہ تھا جو کہ خاصا چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ میں اور حمید اللہ پیچھے رہ گئے۔ ہم دونوں کی جذباتی حالت ایک جیسی تھی۔ ہم اس سوال پر بحث کرنے لگے کہ جگ موہن کو کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک تو وہ علاقہ تھا جہاں جگ موہن مجھے ملا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ اسی علاقے میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن اس نے جو رکا پیچھے چھوڑا تھا اس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ مجھ پر وار کرے گا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارے علاقے میں موجود رہے گا۔ وہ دلیر ہی نہیں تھا، عقل مند بھی تھا۔ وہ ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ ہم قانونی طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے 3 افراد قتل ہو گئے تھے اور ہم تھانے نہیں جا سکتے تھے۔ تھانے جانے سے پولیس پہلی کارروائی یہ کرتی کہ مجھے اور حمید اللہ کو گرفتار کرتی، اور تھانے دار میرے سر کی قیمت 10,000 روپیہ انگریزوں سے وصول کر لیتا۔ جگ موہن اگر پکڑا بھی جاتا تو اس کے خلاف قتل کا جرم ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا رکا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ میں، حمید اللہ یا نور اللہ یا ہم تینوں اکٹھے اس علاقے میں نکل جاتے جہاں ہمیں جگ موہن ملا تھا اور اسے ڈھونڈتے پھرتے۔ اس طرح بھی ہمارے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ غور کرو سکندر، حمید اللہ نے کہا، تم جب سروس میں تھے تو تم نے جگ موہن کے گروہ کو گرفتار کروایا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کہاں کا رہنے والا تھا، اور تم نے اس کے گھر کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر والے شہر سے 15-16 میل دور ایک قصبے کا رہنے والا ہے، میں نے کہا، لیکن تلاشی میں نے نہیں لی تھی، سلطان نے لی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سلطان نے واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ جگ موہن کی 2 بہنیں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں۔ ہمارا کام ہو گیا۔ حمید اللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، تم قصبہ تو جانتے ہو نا؟ جگ موہن کا گھر معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگلی واردات اس کے گھر کریں گے۔ جو نقدی ہاتھ لگی وہ لے آئیں گے۔ اس کی دونوں بہنوں کو نہیں تو ایک کو ساتھ لے آئیں گے اور اس کے گھر کو آگ لگا آئیں گے۔ میں نے حمید اللہ کی اس بات پر غور کیا تو یہ مجھے اچھی لگی۔ وہاں تک پہنچنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ قصبہ مین لائن پر تھا۔ انتقام لینے کے لیے ہم خطرہ مول لے سکتے تھے۔ میں نے حمید اللہ اور نور اللہ کے ساتھ اس تجویز پر عمل کرنے پر سوچنا شروع کر دیا۔ میں تو اس وقت نیم پاگل تھا۔ میری عقل پر بھڑکے ہوئے جذبات کا قبضہ تھا۔ مجھے یہ صورت بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ جگ موہن کے گھر پر حملہ کر کے اس کے خاندان کا اور مکان کا وہی حال کیا جائے جو حمید اللہ نے بتایا تھا، لیکن یہ میری فطرت کے خلاف تھا۔ یہ ہندو کی فطرت تھی کہ جس نے مجھ سے انتقام لینے کے بجائے ایک بوڑھے آدمی اور ایک عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں کسی بے گناہ کو سزا دینے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت میں اسی پر غور کرنے لگا۔